أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अच्छा, कैसे हैं सब? इतना चीख के नहीं बोलना, ठीक है? अच्छा, मेरी बात सुने। किस किस को लास्ट लेसन थोड़ा थोड़ा याद है? थोड़ा? ओके। अच्छा, चलिए मैं उससे क्वेश्चन करती हूँ। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि अरब मुआशरा जो था वो कैसा था। उनमें बहुत सी बुराइयां थी तो बहुत सी अच्छाइयाँ भी थी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस जगह को चुना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर मबऊस किया, वहाँ पर भेजा। देखिए, रोम और ईरान में भी तो भेज सकते थे, वो तो सुपर पावर्स थी, लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी थी। आपको पता है, एक छोटे से बच्चे का ना, उसकी मामा ने मुझे क्वेश्चन किया कि उनके बेटे ने ये क्वेश्चन किया उनसे, क्योंकि ऑनलाइन भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं ना। वो कहती हैं कि वो उनका छोटा सा बेटा कहता है कि अगर वो मेहमान नवाज थे तो क्या वो अच्छे लोग थे, वो बुरे लोग नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने उनके साथ तो वो अच्छा सलूक नहीं करते थे, तो वो अच्छे थे कि बुरे थे? तो मैंने कहा कि ये जो अबू जहल है ना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करता था। अबू लहब जो है ना, इन्होंने बहुत मुखालफत की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करता था। सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहते थे। लेकिन जब उन्होंने ये कहा ना कि अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो अल्लाह को एक मानने से उनकी सरदारियां चली जाती थी, क्योंकि वो तो बुतों को की पूजा करवाते, बुतों को मानते थे, उनके मजावर बने हुए थे। और जो काबा के भी मजावर बने हुए थे, वहाँ जो लोग आते थे वहाँ से उन्हें कुछ बेनिफिट्स भी थे। तो वो कहते थे ये नबी हुआ, इसको नबी मान लें तो इसे हमें आगे करना पड़ेगा, हम पीछे हो जाएंगे। तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने, उन्हें जब नबूवत मिली 40 ईयर्स की उम्र में, तब वो जो है ना, वो जो सारा कुरैश और मक्का के लोग थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो गए थे। और वो मेहमान नवाज बहुत थे शुरू से ही। हमने पढ़ा था ना, हाशिम क्या होता है? हाँ, हाशिम तोड़ने वाला, रोटी तोड़ने वाला। वो शोरबे में डुबो के हाजियों को खिलाया करते थे। तो वो मेहमान नवाज थे, फराख दिल थे, फयाज थे, लोगों को वेलकम करते थे। कबीले में जो किसी कबीले का हलीफ होता था, उसका दोस्त होता था, वो अपनी दोस्ती निभाता था। लेकिन जो आज भी एक इंसिडेंट, एक शख्स का वाक़या आप लोग को बताएंगे, जिससे पता चलता है कि जितनी मर्जी किसी में खूबी है, अगर वो अल्लाह को एक नहीं मानता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानता, तो फिर उन सारी खूबियों का कोई फायदा नहीं है। जी आप बताएं। जी अब्दुल्ला। वो अल्लाह ताला वही भेजते हैं। वो अल्लाह अल्लाह ताला अंबिया के दिल पर भी कुछ चीज़ें इल्हाम कर देते हैं, उनके दिल पे वो चीज़ें उतर जाती हैं। और कभी कभी फरिश्ता आता है, जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो अल्लाह का पैगाम लाते थे और वो बोलते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद कर लेते थे। नहीं, वो नहीं उड़ सकते क्योंकि वो इंसान थे। फरिश्ते उड़ सकते हैं, जिन्नात एक जगह से दूसरी जगह मिनटों में चले जाते हैं, मिनटों में वो, हाँ सेकंड में भी ज़मीन से आसमान तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने दूसरे इख्तियारात ज़्यादा दिए, उसकी अक्ल सबसे ज़्यादा बनाई, उसको गुनाह सवाब करने का चांस दिया। चाहे तो गुनाह कर लो, तुम इंजॉय करते हो गुनाह कर लो, चाहे तो कोई नेकी का काम कर लो। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला खुश नेकी के काम से होते हैं। तो फरिश्तों को ये इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ताला ने, हाँ जिनों को भी दिया है, जिनों और इंसानों को इख्तियार दिया है, नेकी करें या गुनाह करें। और फिर इसीलिए इन दोनों को इख्तियार दिए, इन दोनों का हिसाब होगा क़यामत वाले दिन। हाँ बताओ क्या किया था, टेस्ट होगा, क्या किया था, कितनी नेकी है, कितने गुनाह हैं। फरिश्तों का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बनाई ऐसे, वो अल्लाह ताला को की बात कभी नाफरमानी कर ही नहीं सकते, वो हमेशा अल्लाह ताला की बात मानते हैं। जी, जो नेकी और सवाब का इख्तियार रखता है ना, जिन और इंसान, उन्हीं का टेस्ट होगा कि क्या करके आए हो, नेकियां किया गुनाह किए। जो नेकी और गुनाह का इख्तियार रखता है, फरिश्ते नहीं रखते। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि वो हमेशा अल्लाह की फर्मा बरदारी करते हैं, वो कभी नाफरमानी नहीं करते। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने।
تو لاسٹ جو ہمارا لیسن تھا وہ اسی بارے میں تھا کہ عرب معاشرے میں، عربیوں میں، وہ جو دیہاتی لوگ تھے مکہ کے، ان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں. اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مبعوث کیا گیا، وہ وہاں پیدا ہوئے. وہاں رواج تھا کہ دائیوں کو دیا جاتا تھا. ان کی زبان بہت اسٹرانگ تھی نا عربی، تو وہ چاہتے تھے ہمارے بچے نا پیور قسم کی عربی سیکھیں. وہ دیہات میں ہوتی تھی وہاں پر، اور وہاں کھیلیں کودیں صحرا میں، اور فزیکلی بھی بہت اسٹرانگ ہو جائیں. تو یہ مقصد ہے جس کی وجہ سے عربوں میں ٹرینڈ تھا کہ وہ بھیجتے تھے اپنے بچوں کو دیہات میں، دائیوں کو دے دیتے تھے، وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں، بڑا کرتی تھیں. وہ دائیاں لینے آتی تھی نا، جیسے بنو سعد ایک قبیلہ تھا، اس میں سے کچھ عورتیں ہر سال آتی تھیں. اور حلیمہ سعدیہ بھی، سعدیہ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ سعدیہ ان کا نام نہیں تھا. سعدیہ انہیں وہ بنو سعد کی تھیں، اس لیے انہیں ہاں حلیمہ سعدیہ. اچھا، ویری گڈ. تو حلیمہ سعدیہ انہیں بنو سعد قبیلے کی وہ تھیں، اسی لیے انہیں کہا جاتا تھا حلیمہ سعدیہ. ویسے ان کا نام تھا حلیمہ بنت ابو ذؤیب. اور ان کے شوہر کا نام بھی میں نے بتایا تھا لاسٹ لیسن میں. کسی کو آتا ہے؟ حارث بن عبد العزیٰ. اور میں نے کہا تھا جیسے اب عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد اللہ نام رکھتے ہیں نا، تو وہ عزیٰ ایک بت تھا، وہ عبد العزیٰ نام رکھتے تھے کیونکہ تب بت پرستی بہت عام ہو چکی تھی نا. تو ان کے ہسبینڈ کا نام بھی، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا نام بھی حارث بن عبد العزیٰ تھا. یعنی حارث کے جو والد تھے نا، حلیمہ سعدیہ کے شوہر کے والد، وہ عبد العزیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب کیا ہوا کہ جب حلیمہ سعدیہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نہیں تھے، تو سب یہی سوچتے تھے کہ یہ ہمیں مال نہیں زیادہ دے سکیں گے، تو کسی نے انہیں نہیں لیا. حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا، تو ان کے والد نے کہا کہ انہی کو لے لو، انہی سے ہمارے مال میں برکت آ جائے گی. اور وہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ کہ واقعی میرے گھر میں ان کے آنے سے اتنی برکت آئی. قافلے میں ہی جب وہ واپس آ رہی تھی، وہ گدیا جو ان کی مریل سی تھی اور پیچھے تھی سارے قافلے میں، اور وہ بالکل اسے چلا نہیں جا رہا تھا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ہم لوٹے، تو وہ جو گدی تھی وہ قافلے میں سب سے آگے چل رہی تھی، سب سے آگے یعنی اس کی رفتار اتنی تیز تھی. اور وہ جو ان کی اونٹنی تھی وہ بھی بیچاری مریل سی، وہ بھی اتنا دودھ دینا شروع ہو گئی کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بچے بھی پیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیتے، لیکن پھر بھی دودھ ہوتا اور ہم بھی جی بھر کے، میں اور میرا شوہر، اونٹنی کا دودھ پیتے. یعنی کہ ان کے گھر آنے سے برکت بہت ہو گئی ان کے کھانے میں، ان کی چیز میں. قحط تھا ان دنوں بنو سعد میں، لیکن جب بنو سعد میں ان کی بکریاں، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب چر کے آتی تھیں تو ان کے ایسے پیٹ نکلے ہوتے تھے، ہے نا، کہا جاتا ہے کوک ان کی ایسے نکلی ہوتی تھی. اچھا، اور اس کے علاوہ پھر اچھا، اب ان کے جو بچے تھے نا، وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائی ہوئے. ٹھیک ہے. ان میں عبداللہ ہے، انیسہ ہے، جدامہ ہے، ایک شیمہ ہے. وہ غزوہ تبوک میں ان کے شوہر گرفتار ہو کے آئے تھے، اور انہیں پتہ چلا کہ یہ شیمہ کے ہسبینڈ ہیں. انہوں نے کہا میں ان کی رضائی بہن ہوں. تو انہوں نے کہا انہیں بلا کے لاؤ. تو پھر انہوں نے کچھ نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا پیسے ہیں ایسے. تو پھر انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے. ان کی بہت عزت کی، انہیں تحائف دے کے بھیجا، اتنی عزت کرتے تھے. صرف کچھ عرصہ ان کے ساتھ رہے تھے. تو کسی کا احسان نہیں کبھی بھولتے. کوئی تھوڑی سی بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے نا، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں کہ اس شخص نے تب اس ٹائم پہ میرے ساتھ نیکی کی تھی. ٹھیک ہے. کسی کا احسان نہیں بھولتے، اور احسان کرنے والے بنتے ہیں. احسان کرنا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے کے بدلے زیادہ دینا. یہ نہ کہنا کہ میں نے اس کو اتنی سی چیز دی تھی، یہ بھی مجھے اب اتنی ہی واپس کرے. کسی نے اتنی دی ہے، اسے اس سے زیادہ لوٹائیں، تو پھر آپ ہو جائیں گے احسان کرنے والے، محسن. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المحسنین. ٹھیک ہے. اچھا، نہیں میں نے بیٹا حفظ نہیں کیا ہوا. اچھا میری بات، کیونکہ بیٹا قرآن میں ہے، قرآن جب آپ بار بار کوئی آیت پڑھتے ہو تو پھر وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہے. نہیں اس پہ نہیں لکھا. جب آپ بار بار پڑھتے رہیں گے نا، آپ کو بھی بہت کچھ یاد ہو جائے گا. بس آپ نے پڑھتے رہنا ہے. نہیں لیکن جب ہمیں لیسن ملتا ہے تو ہم اسے بہت بار پڑھتے ہیں. آپ ہی جو لیسن ادھر سنتے ہیں نا، اس کو ہاں اس کو نا اپنے ذہن میں ریوائز کیا کریں. اچھا آج میں نے کیا سنا، اور جا کے نا، آج عبداللہ نہیں آئے، آپ نے انہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی آپ سنتے ہیں آپ نے اپنے 2-3 فرینڈس کو ضرور بتائیں، اور اپنی ماما کو تو ضرور بتائیں. نہیں یاد کرنے کی کوشش کریں، سب یاد آ جائے گا.
وہ شیطان بھلا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیطان کا یہ بھی ایک کام ہے, وہ اچھی باتیں ذہن سے بھلا دیتا ہے. اچھا خیر, تو حلیمہ کے جو وطن تھا بنو سعد, وہ جہاں پہ رہتے تھے وہاں پہ قحط تھا, لیکن ان کی بکریاں خوب سیر رہتی تھی. قحط ہوتا ہے جہاں پہ کھانا پینا زیادہ نہیں ہوتا, کھانے کی چیزیں زیادہ اگتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ڈرائی سب کچھ ہو جاتا ہے, بارشیں نہیں ہوتی تو سبزہ نہیں اگتا, سبزہ نہیں اگتا تو جو جانور وغیرہ وہ بیچارے چر نہیں پاتے, نہ وہ دودھ دیتے ہیں, نہ وہ موٹے تازے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا تھا. اچھا اب میری بات سنیں, 2 سال بعد بچے کو واپس کر دیا جاتا ہے, لیکن حلیمہ سعدیہ ان کی برکتیں دیکھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ نے کہیں جانا ہے؟ اچھا اچھا. حلیمہ سعدیہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھی کہ ان کے آنے سے تو میرے گھر میں اتنی رونق ہے اور اتنا زیادہ برکت ہے, تو ان کا دل چاہا کہ میں ان کو واپس نہ کروں. پھر کیا ہوا, انہوں نے حضرت آمنہ جو ان کی والدہ تھیں ان کے پاس گئیں 2 برس بعد, جب وہ ملانے لائیں. ہر سال وہ کیا کرتی تھیں, ملانے لے کے آتی تھیں, ہر 6 ماہ بعد آتی تھیں ملانے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پر وبائی امراض ہے, مجھے ڈر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد یہ بیمار نہ ہو جائیں, تو آپ انہیں میرے ساتھ ہی بھیج دیں تاکہ یہ تندرست رہیں. تو وہ دوبارہ لے گئیں. اچھا اب 4 سال تک وہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھے سال میں ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے پھر حلیمہ سعدیہ تھوڑا سا ڈر گئیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں ان کی جان کو نہ خطرہ کوئی ہو, وہ میں ان کو واپس کر دوں گی, کیونکہ انہیں ان سے پیار بھی بہت تھا. وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو لٹا کے, انہیں لٹا لیا, بچے دیکھ کے کہ ہے یہ کوئی شخص آیا ہے اور اس نے یہ ہمارا جو فرینڈ ہے اس کو لٹا لیا ہے. وہ بچے بھاگ گئے, لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لٹایا, ان کا سینہ چاک کیا, یعنی کہ کاٹا, سینہ چاک کیا, پھر آپ کا دل نکالا, دل میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے دل میں فرشتے اور شیطان دونوں کے لیے گھر ہوتا ہے. حدیث مبارکہ ہے ہر انسان کے دل میں 2 گھر ہیں, ایک میں فرشتہ رہتا ہے, ایک میں شیطان. یعنی کہ انسان کے اندر نا, اور یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن لگا دیا جاتا ہے. وہ جن شیطان نہیں ہوتا ہے, کیونکہ شیطان بھی جن ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے. کہتے ہیں وہ فرشتہ تھا اور وہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو پھر اسے نکال دیا. وہ فرشتہ نہیں تھا, وہ جن ہی تھا, لیکن فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا, اتنا زیادہ عبادت گزار تھا. ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر ایک سونے کا تشت تھا, تشت ہوتا ہے ایک ڈش, ٹھیک ہے, اس میں زمزم کے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا اور دل واپس لگا دیا گیا. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس وقت تو کوئی اگر سنتا تو مانتا نا, لیکن اب دیکھیے اگر انسان آپریشنز کر سکتے ہیں اور دل نکال کے بالکل ویسے واپس فکس کر سکتے ہیں, تو فرشتے کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے حکم سے فرشتے بھی کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو انسان جب اپنی اسکل ایسی سیکھ سکتے ہیں تو فرشتے بھی کر سکتے ہیں. خیر, اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سینے پہ نا وہ سلائی کا نشان محسوس ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اب انہوں نے 4 سال بعد پھر کہا کہ نہیں, وہ بچے جو تھے وہ بھاگ کے گئے نا حلیمہ سعدیہ کے بعد. انہوں نے کہا کہ ایسے فرشتے نے نا ان کا سینہ چاک کر دیا ہے, تو وہ بھی بھاگی آئیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا تو وہ ٹھیک تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک تھے, لیکن ان کے سینے پہ نشان تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاں رنگ بھی ان کا اترا ہوا تھا, جیسے وہ پیل ہوئے ہوئے تھے, بچے تھے نا تو ڈر گئے ہوں گے, پیل ہوئے ہوئے تھے. درد یہ تو دیکھیں, اگر اللہ چاہے تو آپ کو کسی چیز کی درد نہ ہو, اگر اللہ چاہے تو بہت درد ہو, لیکن بچہ ڈر بھی تو جاتا ہے نا. درد تو اس طرح نہیں ہوئی ہوگی, کیونکہ دیکھیں آپریشنز کے تو اب کسی انسان کا آپریشن ہو تو اسے اتنا ٹائم لگتا ہے ہیل اپ ہوتے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ تھا کہ وہ فوراً ان کا سینہ ہیل اپ ہو گیا. لیکن ڈر تو جاتا ہے نا, بچے تھے وہ بھی, نبی تو نہیں بنے تھے. خیر, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے پاس گئے تو ماں نے انہیں بہت پیار سے رکھا, اور پھر اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے کتنا عرصہ گزارا؟ 2 سال گزارے, صرف 2 سال گزارے. پھر ان کی والدہ اور ان کے والد کی ایک لونڈی تھی ام ایمن, ان کے ساتھ انہوں نے مدینہ کا سفر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا سفر کیا. مدینہ سے واپسی پر
اچھا مدینہ کا سفر آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیوں کیا تھا؟ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے نا، ان کی قبر وہیں تھی، اور والد کا ننیال بھی وہیں تھا. تو جب وہ واپس آ رہی تھی نا ابوا کے مقام پہ، یعنی کہ مدینہ سے اور مکہ کے درمیان میں کہیں ہے ابوا، ایک مقام، ایک جگہ کا نام ہے. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں حضرت آمنہ، وہ بیمار ہو گئیں اور وفات پا گئیں. تو ام ایمن جو تھیں وہ انہیں پھر لے کر آئی تھیں مکہ. اور جب عبد المطلب جو ان کے دادا تھے انہیں پتہ چلا تو انہیں بہت دکھ ہوا، بہت گہرا صدمہ پہنچا کہ میرا یہ جو چھوٹا سا پوتا ہے، پہلے اس کا والد چلا گیا، اب اس کی والدہ چلی گئی. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بے تحاشا محبت کی، انہیں بہت پیار دیا. کہتے ہیں ان کی ایک خاص جگہ، کیونکہ عبد المطلب تو ایک سردار تھے نا، ان کی ایک خاص جگہ ہوتی تھی، ایک چھوٹا سا فرش ان کا ہوتا تھا، اس پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیٹھتے تھے. اور بیٹھنے کے دوران ان کی کمر پہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، ان کی پیٹھ پہ جیسے پیار سے، اور بہت ان سے محبت کرتے تھے. اور کہتے تھے کہ یہ کچھ بنے گا. جیسے ابھی ہمارا کوئی لائق فائق سا بچہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا یہ ضرور کچھ بنے گا، تو وہ بھی کہتے تھے کہ آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہوگی، یہ کچھ نہ کچھ بنیں گے. ان کے جو جیسچرز تھے، ان کے جو طریقے تھے، ان کے آثار ہی کچھ ایسے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پھر وہ کتنے برس کے ہوئے تو دادا بھی انتقال فرما گئے؟ نہیں، 6 ایئرس کے تھے جب والدہ کا انتقال ہوا. ہاں جی، آپ کا کیا نام ہے؟ ابراہیم. ابراہیم کا آنسر پچھلی بار بھی ٹھیک تھا، 8 ایئرس. اچھا نہیں، ابراہیم کے کامیاب نے نہیں بتایا، میں نے دیکھا ہے. یہ 8 ایئرس نہیں، ابراہیم کے آنسر ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا اب سنیں. نہیں وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، انہوں نے مجھے آنسر کیا نہیں کہا. اچھا تو میری بات سنیں، دادا جو تھے وہ بھی 8 ایئرس میں فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میری بات سنیں آپ ذرا، کتنے ایئرز میں کتنے حادثے ہو گئے. 4 ایئرز میں اپنی سگی والدہ کے پاس آئے. ٹھیک ہے. 6 ایئرس کے تھے تو والدہ فوت ہو گئیں، پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے ہوئے تھے. 8 ایئرس کے تھے تو دادا جو بہت پیار کرتے تھے وہ بھی فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. تو انسان، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور انہوں نے سارے عرب میں اسلام پھیلا دیا. اتنی جگہیں جو ہے وہاں فتوحات ہوئیں، اتنی جگہوں میں لوگوں کو مسلمان کر دیا. لوگ آتے تھے اور جب وہ اپنے قبیلے میں واپس جاتے تھے تو پورا پورا قبیلہ مسلمان ہو جاتا تھا. یہ جو بنو سعد ہے نا، جس قبیلے سے حلیمہ سعدیہ تھی، بنو سعد قبیلے سے تھی کون؟ حلیمہ سعدیہ. اسی قبیلے، آپ کو پتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے تو یہ پورا قبیلہ مسلمان کیسے ہوا تھا؟ ان کے ایک شخص تھے زمام، انہی کا ایک آدمی تھا زمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا نا، جاؤ بنو سعد کو بھی تبلیغ کرو اسلام کی، تو انہوں نے کہا نہیں، تم جا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا کچھ کوشچنس پوچھ کے آؤ. تو پھر وہ آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کوشچنس پوچھے کہ بھئی آپ واقعی اللہ ایک ہے؟ کہتے ہیں ہاں اللہ. آپ واقعی سچ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں میں اللہ کے رسول ہوں. آپ نماز کا حکم دیتے ہیں، آپ روزوں کا حکم دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ کا سب ہے، آپ خود سے تو نہیں حکم دیتے؟ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ کی طرف سے ہی تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اور جب انہوں نے سارے کوشچنس پوچھ لیے تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور یہ جو زمام تھے نا، جب یہ اپنے قبیلے بنو سعد واپس گئے نا تو انہوں نے کہا سب بت جو ہیں جھوٹے ہیں، صرف ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے. اور آپ کو پتہ ہے اتنی اسٹرانگ انہوں نے تقریر کی، یہ زمام، حضرت زمام رضی اللہ عنہ، کہ پورا قبیلہ بنو سعد، یہ جس کی حلیمہ سعدیہ تھی، یہ مسلمان ہو گیا تھا پورا قبیلہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنے اسٹرانگ انسان بنے کہ ان سے کچھ جو سیکھ کے جاتے تھے وہ لوگ آگے اتنے اتنے لوگوں کو مسلمان کر دیتے تھے. تو یہ جو مشکلیں آتی ہیں نا انسان کی زندگی میں، عبداللہ میری بات سنیں، یہ جو انسان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں نا، یہ کبھی بھی ایکسکیوز نہیں ہوتی کہ میں کچھ کر نہیں سکی. یہ ایکسکیوز نہیں ہوتی کہ میں کچھ کر نہیں سکی. آپ بتائیں، مشکلیں ایکسکیوز ہوتی ہیں کہ چونکہ میرا ماحول نہیں تھا، مجھے انوائرمنٹ سوٹیبل نہیں ملا، میں اچھے اسکول میں نہیں گئی، اور مجھے لوگ سپورٹ نہیں کرتے تھے، اس لیے میں کوئی خاص کام نہیں کر سکی. یہ کہنا چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
کتنے حادثات سے بھری ہوئی ہے. 8 ایئرس تک وہ کتنے ان کے سارے پیارے چلے گئے تھے. تو انسان اپنی مشکلوں سے ہی سیکھتا ہے. جو مشکل سے گزرے گا نہیں وہ کبھی اس کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھے گا، کیونکہ اس نے وہ کبھی مشکل دیکھی نہیں تھی. آپ نے مشکلوں کو ہینڈل کیسے کیا، وہ آپ کی کامیابی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے مشکلوں کو ہینڈل. مشکلیں آنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہاں، جو اس میں تھک کے بیٹھ جائیں وہ ناکام ہو جائیں گے، اور جو ان سے لڑ کے آگے بڑھ جائیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ جیتتے رہیں یا آپ ہارتے رہیں، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو اپنی جیت سے یا اپنی ہار سے آگے بڑھنے کا حوصلہ لیا تو پھر آپ آگے بڑھ جائیں گے. لیکن کچھ لوگ جیت کر بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک کامیابی ملتی ہے، ایک بار رزلٹ اچھا آ گیا تو کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے اب محنت کی ضرورت نہیں، اور اگلی بار وہ ڈاؤن چلی جاتی ہے ان کی پوزیشن، ہے نا. ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹس میں ایسے. تو ہار ہو یا جیت ہو، اپنا مورال جو ہے نا وہ ڈاؤن نہیں کرنا، ہمیشہ آگے بڑھنے کا سوچنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے سیکھا، انہوں نے ان حادثات سے سیکھا، انہوں نے کبھی دل نہیں چھوڑا. اور آپ کو پتہ ہے جب 8 ایئرس کے جب وہ تھے اور ان کے دادا وفات پا گئے تو ان کی کفالت کس نے کی؟ پھر کس نے ان کو پھر پالا؟ وہ تو چھوٹے سے بچے تھے 8 ایئرس کے. ادھر کوئی 8 ایئرس کا ہے؟ آپ 8 ایئرس کے ہو تو دیکھیں 8 ایئرس کا بچہ اتنا سا ہوتا ہے وہ کیا کر سکتا ہے. پھر ان کی کفالت کس نے اٹھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پالا؟ اوکے اوکے، اچھی بات ہے. ان کے چچا ابو، مجھے پتا ہے، ہاں ابو طالب نے جب 8 ایئرس کے تھے دادا انتقال کر گئے تو پھر ابو طالب نے ان کی کفالت کی. اچھا، آپ کو پتا ہے جب وہ ان کے گھر میں تھے ابو طالب جو تھے نا وہ اتنے ویل آف نہیں تھے، یعنی بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا ان کے گھر میں. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر آئے نا تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک برکت تھی نا حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، ان کے گھر میں بھی نا ایک برکت آ گئی. ان کے تھوڑے سے کھانے میں بھی نا بہت برکت پڑ گئی. اور جب کھانا سب سرو کر رہے ہوتے تھے نا تو وہ بچے ایسے سے کھاتے تھے سب آگے بڑھ بڑھ کے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ پہ بیٹھے رہتے تھے. جب ابو طالب نے دیکھا کہ یہ تو خود بڑھ کے نہیں چیز لیتا، یہ تو باقی بچوں کی طرح نہیں ہے، تو پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو الگ کھانا دیا کرو، یہ تو بھوکا رہ جائے گا، الگ کھانا دیا کرو. تو یہ دیکھیں ایک بچے کی بھی نا ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، کبھی بڑھ بڑھ کے آگے چیز نہ لیں. آپ کو، ایک بچے کو، بڑے کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے نا، جو کھانا لکھا ہے وہ مجھے مل جائے گا. تو اس لیے آگے بڑھ بڑھ کے دوسروں کو دھکا دے کے اور ان کو پش کر کے اور خود آگے جا کے کبھی کوئی چیز لینے کی کوشش نہ کریں. جو آپ کی قسمت کی ہے وہ آپ تک خود آ جائے گی. اور اگر نہیں بھی آئی تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ دوسروں کو موقع دیں، تو کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ اس سے بھی اچھی چیز دیں گے. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسے اپنے مینرز نہیں چھوڑنے آپ نے. اچھا، اب جب وہ ہوئے 12 ایئرس کے، اور کہتے ہیں کہ 12 سال سے بھی 2 مہینے 10 دن وہ اوپر تھے. 12 سال سے 2 مہینے 10 دن اوپر تھے. تو ملک شام کا سفر کیا ابو طالب نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت اٹیچ تھے، تو وہ نا بہت پریشان ہوئے، اور وہ بہت انہیں نا ان پہ بھاری تھا کہ میرے چچا چلے جائیں گے سفر میں، کیونکہ ان سے بہت پیار کرتے تھے. تو ابو طالب یہ دیکھ کے نا بہت موو ہو گئے کہ یہ میرا بھتیجا مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، یہ میرے بغیر رہ نہیں سکتا. وہ انہیں بھی ساتھ لے گئے، انہیں بھی ساتھ لے گئے. اچھا، جب قافلہ ملک شام کی اس نے بارڈر کراس کیا تو ایک راہب ہوتے ہیں، جیسے مسلمانوں میں تو جو ہمارے مولوی صاحب ہوتے ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں وہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کا گھر بار بھی ہوتا ہے، وہ نارمل ہر چیز کھاتے پیتے ہیں. لیکن عیسائیوں میں نا جو بہت زیادہ دین کی طرف چلا جاتا ہے نا وہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. وہ نہ شادی کرتا ہے، جیسے فادرز ہوتے ہیں، جیسے ننز ہوتی ہیں. کبھی کسی نے سنا ہے ننز اور فادرز کے بارے میں؟ چرچ میں جو کام کرتے ہیں وہ نہ شادی کرتے ہیں، نہ وہ بہت فینسی کپڑے پہنتے ہیں، نہ وہ اپنے بال بہت سٹائلش بناتے ہیں. وہ اپنی زندگی کی یہ ساری جو ہے نا آسائشیں وہ اس کو بند کر دیتے ہیں. ان میں جو دینی ہونا ہے نا، دیندار ہونا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ راہب ہو جاؤ. تو وہ جو راہب تھا نا وہ آیا بھاگا ہوا، اور اپنے گرجے سے نکل کے، اپنی گرجے میں چرچز میں ہوتے ہیں نا راہب، اور قافلے کے درمیان سے گزر کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا.
اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت بنا کر بھیجے گا۔ لوگوں نے کہا یہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ اللہ انہیں نبی بنا کر بھیجے گا؟ تو انہوں نے کہا جب تم گھاٹی سے ادھر ظاہر ہو رہے تھے، یعنی کہ قافلہ آ رہا تھا نا، جب تم گھاٹی سے ظاہر ہو رہے تھے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھکنا گیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر اور درخت سجدہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جھک جاتے تھے ان کی تعظیم میں کہ تو راہب نے کہا، یہ وہ راہب نے دیکھا تھا، وہ راہب کہتا ہے یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی عام انسان کو نہیں کر سکتی ہیں سجدہ۔ سجدہ تو صرف اللہ کو ہی کیا جاتا ہے، لیکن انسان نہیں کر سکتا کسی کو سجدہ۔ لیکن یہ جو پتھر اور درخت ہوتے ہیں نا، یہ انبیاء کو کرتے ہیں۔ اس راہب نے یہ کہا کہ یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کندھے کے نیچے یہ نرم ہڈی ہوتی ہے نا، کندھے کے نیچے نرم ہڈی، ہاں، اس کے پاس سیب کی طرح ایک مہر سی تھی، سٹیمپ، کہتے ہیں ان کے نا کندھے پہ ہے، نہیں تب وہ نہیں تھی لیکن ان پر ان کے اندر وہ مہر نبوت تھی۔ اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو علامات تھی نا، وہ یہود و نصارہ کو پتہ تھی، لیکن وہ صرف اپنی ضد کی وجہ سے، اسپیشلی یہود، وہ نہیں مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں شام ہرگز نہ، انہوں نے پہلے اس قافلے کی ضیافت بھی کی کہ اس میں نبی آئے ہیں، مستقبل کے نبی۔ تو وہ قافلے، اس قافلے کی ضیافت ہوتا ہے مہمان نوازی، ٹھیک ہے، ان کو کھلایا پلایا، اور پھر ابو طالب کے پاس گئے، انہیں کہا کہ انہیں واپس لے جائیں، انہیں یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ یہود تو ٹھیک ہے یہودی تھے، رومی کیا تھے کسی کو یاد ہے؟ رومی عیسائی تھے وہ اسی سائڈ سے تو ابرہا آیا تھا لشکر لے کے، یمن کی سائڈ سے۔ اچھا ہے، ہاں ہاتھیوں پہ، بالکل۔ اچھا، تو پھر قریش کی جو شیوخ تھے نا، بڑے بڑے جو سردار تھے، وہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ پہلا سفر تھا زندگی کا، لیکن قریشی جو تھے وہ تو آتے رہتے تھے اس طرح کے سفر میں، یہ جو تجارتی سفر تھا، لیکن کبھی بھی وہ راہ باہر نہیں آیا تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار ہی وہ باہر آیا تھا، کیونکہ وہ علامات پہلے کبھی ظاہر ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل ہیں نا، وہ غیر مسلموں کو بھی پتہ تھے، وہ خود بھی گواہ تھے، مگر وہ مانتے نہیں تھے۔ خیر، تو یہاں سے پھر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا کسی کے ساتھ کہ نہیں آپ اس سفر کو کنٹینیو نہ کریں۔ ظاہر ہے وہ تو تجارتی قافلہ تھا، اس نے تو تجارت کے لیے شام جانا تھا، سیریا۔ شام کا اب کا نام کیا ہے؟ موجودہ نام سیریا، SYRI، ٹھیک ہے، تو وہ سیریا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ اچھا، یہ 12 سال تک کی عمر کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں نا، وہ یہ ہیں۔ پھر جب وہ 16 ایئرس کے ہوئے نا، تو ایک چھوٹی سی نا جنگ ہوئی کس کے درمیان میں؟ یہ ذی القعد کے مہینے میں ہوئی۔ اوکاز ایک مکہ میں ایک بازار کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ اوکاز کے بازار میں 4 جو تھے نا قبیلے، وہ آپس میں بھڑ گئے، 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے، 2 ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ ایک سائڈ پہ تھے قریش اور کنانا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بلونگ کرتے تھے نا، قریش سے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریش اور کنانا، اور دوسرے تھے قیس اور غیلان۔ قیس اور اچھا، قیس اور غیلان۔ اچھا، اب ان دونوں نا، یہ دونوں سائڈ جو تھی، 2 اس طرف 2 اس طرف، ان میں خوب نا لڑائی ہو گئی اور کافی لوگ مرے بھی، ہاں، تلواروں سے ہوئی یا تیروں سے ہوئی یا نیزوں سے ہوئی، لیکن اگر لوگ مرے تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی ڈیڈلی ویپنز تھے نہیں۔ وہ 4 قبیلے تھے، ایک ایک قبیلے میں کتنے خاندان ہوتے ہیں، خاندانوں کے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قبیلہ قریش، بنو سعد جو ہے نا وہ خاندان ہے، بنو ہاشم ایک خاندان ہے، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو مطلب، ان سب کے بھی نام آگے آئیں گے، یہ خاندان ہے۔
قبیلہ ایک بڑی فارم ہے اور اس کے آگے جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ خاندان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ 4 قبیلوں میں جنگ تھی. چھوٹی جنگ ایسے کہ 4 سال رہی یہ جنگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 ایئرس کے تھے جب یہ شروع ہوئی، تو وہ ہلکی پھلکی ایک لڑائی ہوئی. 17 ایئرس کے تھے تب بھی ایک ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی. ہاں مطلب 17 18 19 3 بار ایسے لڑائیاں ہوئیں. لیکن جب وہ 20 ایئرس کے ہوئے نا تو پھر کافی زیادہ گھمسان کی جنگ ہوئی کہ لوگوں دونوں طرف کے جو دونوں پارٹیز کے لوگ قتل ہوئے، مرے، ٹھیک ہے، جان سے چلے گئے. لیکن پھر خیر انہوں نے خود ہی سوچا کہ یہ مطلب اس خون خرابے کا کیا فائدہ، اس کو اب ختم کر دینا چاہیے. 4 سال سے جنگ جاری ہے. پھر جس سائڈ کے زیادہ لوگ مرے ہوئے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ نا دیت لے لیں، مطلب خون بہا لے لیں. جیسے کہ اگر ایک پارٹی کے 11 لوگ مرے، ایک پارٹی کے 13 لوگ مرے، اب وہ کہ نہیں ہم نے 2 اور مارنے ہیں آپ کے، تو یہ لڑائی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہے نا. انہوں نے کہا نہیں، بس اب جتنے مر گئے مر گئے. اب وہ جس کے 11 مرے ہیں نا، وہ ان 13 والوں کو نا، ان کے 13 مرے ہیں، ان کا نقصان زیادہ ہوا ہے، انہیں پیسے ادا کریں. ان سے پوچھیں کتنے پیسے، آپ کچھ ہوگا نہیں نہیں، وہ ہر علاقے کی اور ہر وقت کی ہوتی ہے ایک خاص شرح ہوتی ہے جس پر وہ دیت دیتے ہیں. تو وہ پھر ادا کر دی گئی اور یہ جنگ ختم ہوئی. اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے نا لڑائیاں نہیں کی تھیں. یہ عرب تو لڑاکا تھے لیکن وہ کسی لڑائی میں نہیں جاتے تھے. لیکن اس جنگ میں وہ اپنے چچاؤں کو نا تیر تھما کے ہاتھ میں تھماتے تھے، یعنی تیر پکڑ پکڑ کے دیتے تھے، لیکن خود نہیں لڑے تھے، تیر پکڑ پکڑ کے دیتے تھے. جنگ میں تھوڑی ہیلپ کی تھی. اچھا، یہ بھی ایک واقعہ تھا. اب ایک اور واقعہ جو ان کی اسی طرح بالکل ینگ ایج کا ہے، وہ ہے حلف الفضول یا حلف الفضول. دونوں کہے جا سکتے ہیں، حلف اور حلف دونوں پروننسیشن جو ہے نا عربی میں ٹھیک ہے. حلف الفضول، حلف ہوتا ہے ایک معاہدہ، عہد نامہ تھا یہ ایک. فضول اس لیے کہتے ہیں، یہ فضول وہ نہیں، یہ فضول بات ہے، یہ فضول وہ نہیں ہے. فضول فضل کی جمع ہے، فضول فضل کی جمع ہے. اور اس معاہدے میں جو لوگ شامل تھے نا، جنہوں نے اس کو سائن کیا تھا، ان میں زیادہ تر کے نام کے اندر نا فضل لفظ آتا تھا، ٹھیک ہے. تو اس معاہدے کو ہی حلف الفضول کہا جانے لگا. اس کا نام ہی یہ تھا، حلف الفضول یا حلف الفضول، ٹھیک ہے. اب اس میں شامل کون کون تھا، یہ کیا معاہدہ تھا میں آپ کو بتاتی ہوں. اب یہ دیکھیں وہ نام جو میں نے بتایا تھا نا، یہ والے خاندان اس میں شامل تھے: بنو ہاشم، بنو اسد، بنو تیم، بنو مطلب، بنو زہرا. یہ سارے خاندان نے اس کو سائن کیا تھا. اب یہ کیا معاہدہ تھا، یہ کیوں سائن کیا گیا، اس میں کیا کہا گیا تھا، کیا عہد دیا گیا تھا کہ ہم کیا کریں گے. ایک آدمی تھا زبید، یہ یمن کا آدمی تھا جہاں سے ابراہ کا لشکر آیا تھا نا. وہ ہاں جی آپ بتائیں. دو دو اکٹھے ہو کے وہ دو اکٹھے ہو گئے، دونوں وہ چاروں قافلے دو اکٹھے ہو گئے تو پھر لڑ رہے تھے. ہاں بیٹا، وہ جو 2 قبیلے تھے نا وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے اپنے اونٹ، اپنے ہتھیار، ہر چیز ملا لی. وہ جو 2 تھے وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے اونٹ، اپنے ہتھیار، اپنے لوگ سب ملا لیے، ایک ٹیم بن گئے نا. ایک ٹیم میں 2 قبیلے، دوسری ٹیم میں بھی 2 قبیلے، ٹھیک ہے. ایک میں قریش اور کنانا اور دوسرے میں غیلان اور قیس. جی اونٹوں پہ چڑھے ہوتے تھے، گھوڑوں پہ چڑھے ہوتے تھے، ایسے زمین پہ ایسے ایسے نہیں صرف لڑائی ہوتی تھی، سوار بھی ہوتے تھے، پیدل بھی ہوتے تھے، تیر انداز بھی ہوتے تھے، ڈفرینٹ طرح کے لشکر ہوتے تھے. کسی لڑائی میں ہر ٹائپ کا لشکر ہوتا تھا، بہت بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئیں پھر. اچھا میری بات سنیں. ایک آدمی تھا زبید، یمن کا آدمی تھا. وہ مکہ آیا اپنا تجارتی سامان لے کے. تو آس بن وائل انہوں نے اپنا وہ بھی قریشی تھے، انہوں نے اس کا سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی. اس نے بنو عبد الدار، اب ان قبیلوں کے پاس وہ گیا ہے زبید جو تھا. بنو عبد الدار، بنو مخزوم، بنو جمح. جمح جمع ہوتا ہے نا، آئین کی جگہ بس ہا لگا دے، جیم والا ہا، جمح، ٹھیک ہے. بنو سہم اور بنو عدی، ان سب کے پاس وہ گیا. بنو عدی سے پتہ ہے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اچھا، اور بنو مخزوم سے کون تھے؟ ابو بکر صدیق بھی اور ابو جہل بھی. ایک ہی قبیلے سے اتنا عظیم انسان بھی اور اتنا جاہل انسان بھی. اچھا اب سنیں میری بات. لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی.
تو پھر اس نے کیا کیا، وہ جو تھا نا زبید، اس نے ابو قبیس پر چڑھ کے نا، ابو قبیس ایک پہاڑ کا نام ہے، کیا ہے ایک، جیسے جبل احد، احد ایک پہاڑ کا نام ہے نا، اسی طرح جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے نا، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا نا کہ عربی جو شاعر تھے وہ کام کرتے تھے جو آج کا میڈیا کرتا ہے، جو بات آپ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنی ہے نا، وہ شاعری کے ذریعے کرتے تھے، شاعری کے ذریعے کرتے تھے بات۔ بیٹا اس بات پہ دھیان رکھو، میں آپ کی بات سنتی ہوں ٹھیک ہے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ شاعری کے ذریعے وہ بات پہنچاتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی تھی۔ تو اس نے نا اس پہاڑ پہ، اس کا نام کیا تھا، اشارے بتائیں گے؟ جبل ابو قبیس، شاباش۔ جبل ابو قبیس پہ چڑھ کے نا اس نے اشعار، شعر بولے بہت سے، جس میں اس نے فریاد کی کہ میں یمنی ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، میرے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے، یہ وہ ایسے ویسے جو بھی ہے۔ اچھا، اس پر زبیر بن عبد المطلب، عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے زبیر بن عبد المطلب، انہوں نے نا ذرا انہیں جوش آ گیا، اس کی بات ایسی سن کے نا انہوں نے کہا میں اس کو حق دلاؤں گا۔ انہوں نے تھوڑی سی بھاگ دوڑ کی، انہوں نے لوگوں سے بات کی، دوسرے قبائل نہیں، دوسرے خاندانوں سے بات کی کہ یہ شخص مظلوم ہے، چاہے یہ مکہ کا نہیں ہے مگر اس پہ ظلم ہوا ہے، یہ تجارتی سامان لے کے آیا تھا، اس کو اس کے پیسے ادا کیے جانے چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا، تو مکہ کا کوئی رہنے والا ہے یا کہیں اور کا، اس کی حمایت ہمیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ معاہدہ کیا گیا، اس کے تحت، اس معاہدے میں کیا تھا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا اس کی مدد کی جائے گی، اس کی مدد۔ اور پھر کیا کیا گیا، آس بن وائل جس نے زبید یا زبیدی، اس کا مال لیا لیکن اس کا قیمت ادا نہیں کی، اس کا سامان لیا لیکن قیمت ادا نہیں کی، اسے پھر اس کی قیمت دلائی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تشریف فرما تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ معاہدہ سائن کیا تھا، اور اس معاہدے کو اتنا اچھا جانتے تھے کیونکہ یہ حق کے لیے تھا نا، جو بیچارہ مظلوم ہے اس کو انصاف دلانے کے لیے تھا، ہے نا۔ تو انہیں اس معاہدے کو اتنا پسند کرتے تھے کہ فرماتے تھے میں عبداللہ، اور یہ معاہدہ کس کے گھر میں ہوتا، عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، عبداللہ بن جدعان کے مکان پر، یہ میں حدیث آپ کو بتا رہی ہوں، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا کہ میں اب نبی بن گیا ہوں، لیکن اگر ایسا معاہدہ کفار میں آج بھی ہو تو میں اس کو سائن ضرور کروں گا۔ کیوں؟ انصاف پر ہے نا، کوئی انسان حق پر ہے، وہ چاہے نان مسلم ہے، آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ وہ کسی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، وہ کسی مظلوم کو حق دلانا چاہ رہا ہے، تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کیا لکھا ہے، جس نے ایک انسان کو قتل کیا ناحق، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک انسان کو بچا لیا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، ہے نا۔ تو پھر انسانوں کی مدد کتنی امپورٹنٹ ہے، اسلام میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ساری دنیا میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن کہتے تھے، فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرے لیے، میرے نزدیک کسی مسلمان بھائی کی مدد میں نکلنا مسجد نبی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ 1 مہینے کے اعتکاف سے، اعتکاف آپ کو پتہ ہے بہت افضل عبادت ہے، رمضان میں آخری عشرے میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر کسی کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ معاہدہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ، آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن جدعان جس کے گھر میں معاہدہ ہوا، اتنا بڑا معاہدہ ہوا، اور نبی سے ان کو پسند بھی بہت تھا، یہ لوگوں کو بہت کھلاتا پلاتا تھا، بہت صدقہ کرتا تھا۔ اس کے بارے میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ کیا عبداللہ بن جدعان کو کوئی وہ ملے گا، کوئی قیامت کے روز انہیں اس بات کا کوئی فائدہ ملے گا کہ وہ اتنا صدقہ کرتے تھے، وہ لوگ کو کھانا کھلاتے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عبداللہ بن جدعان نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن تو میری خطائیں معاف کر دینا۔ تو توبہ کرنی ضروری ہے۔ کتنی بھی آپ چیریٹی کے کام کرتے ہیں، نان مسلم بہت بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت بہت اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے نبی کو نہیں مانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کو وہ ساری چیزیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ ہم نے یہ والا ٹاپک پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے نا۔
وہ فائدہ اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں کرتا، آپ کو ملے گا لیکن دنیا میں وہ اس انسان کی بہت عزت ہوگی، اسے لوگ بہت اچھا سمجھیں گے، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے کی زندگی، وہ 25 سال کے ہوئے تو ان کی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیسن میں انشاءاللہ. آپ کو یہ ساری باتیں یاد رہیں گی بچوں کو؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں پھر اگلے لیکچر میں ملیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوکے.